फरिश्तों तक पहुंचाकर बरकत पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ करते हैं, उसका शुक्र करते हैं। उसका रूह, उसका कलाम हमारे लिए हमेशा बाइस बरकत रहा है, और जब तक हम जिंदा हैं इसको पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, इस पर अमल करते हैं, ये कलाम हमें जिंदगी बख्शता रहेगा। मेरे साथ निकालिए यूना नबी की मार्फत लिखा गया बयान, यूना नबी की किताब। आज हम उसके पहले चंद अबवाब में से कुछ बातों को जो बड़ी खास, जो नए अहदनामे से भी जुड़ी हैं, और खास तौर पर ये कि मसीह यीशु के साथ उनका ताल्लुक है, हम उन बातों को जो है वो फिर से रिविजिट करेंगे, फिर से उन पर जो है एक दफा फिर से नजरसानी करेंगे कि हम किस तरह से इसको देखते हैं। और खास तौर पर ये कि और भी बहुत सारे नबी थे, और भी बहुत सारे खुदा के खादम, बड़े अंबिया जो हैं वो भी हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने अपनी हयात अक़दस में उन्होंने यूना ही का हवाला क्यों दिया, जबकि यूना को जो है बहुत साल पहले, जब बहुत छोटा था जब मैं, तो हमारे गांव में लोग जो है वो छोटे पर्दे पर जो है वो मूवीज दिखाने के लिए आया करते थे। तो मैंने एक दफा यूना नबी के हवाले से इस मूवी को देखा, और उसका टाइटल था नाफरमान नबी। नाफरमान नबी का जो टाइटल है, पहली बात तो ये है, अगर कलाम की रेफरेंस से, उसके हवाले से देखा जाए तो किताब मुकद्दस उसको नाफरमान नहीं कहती। ये ऐसी स्टेटमेंट है जो किसी की जजमेंट करती है कि वो नाफरमान है या नहीं है। मैं और आप इस बात का जो है कोई इख्तियार नहीं रखते कि हम किसी के लिए इस तरह की जजमेंटल जो है वो स्टेटमेंट दें। पर मैं बहुत सारी बातों में मैं कभी कभी ये भी ख्याल करता हूं कि क्या यूना उस मूवी के मुताबिक जो दिखाई गई नाफरमान नबी था, या फिर एक कामयाब मुबश्शिर था जिसके मनादी करने के सबब से पूरा शहर चंद दिन में सरनगू हुआ, टाट ओढ़कर खाक और राख में बैठ गया, खाना पीना छोड़ दिया। इस किस्म की उसकी मनादी के सबब से जो है इस किस्म के जो है वो हालात हो गए। मैं उसे नाफरमान नबी नहीं बल्कि एक कामयाब मुबश्शिर, एक कामयाब खादम जो है उसका दर्जा देता हूं। और खासतौर पर ये देखिए, ये जो वाकयात है, ये कहा जाता है कि ये 853 से लेकर 824 के बीच में जो है ये वकूआ पेश आया। नबी की खिदमत तो बहुत ज्यादा थी, बहुत बरसों पर मुहित थी, लेकिन ये एक वाकया जो है वो खास इतना पॉपुलर हुआ कि वो किताब मुकद्दस में सेक्रेड टेक्स्ट, मुकद्दस सहीफों का हिस्सा बन गया और हम तक भी पहुंचा। जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि यूना का लफ्जी मतलब क्या है, तो उसका मतलब है डव, कबूतरी, फाख्ता। और लिखा है कि यूना, आइए पढ़ते हैं और फिर इसको जो है थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे। पहले बाब की पहली ही आयत जो है वो लिखा है, वो खुदावंद का कलाम यूना बिन इम्ती पर नाजिल हुआ। याद रखिए, बहुत कम किताबें हैं बाइबल मुकद्दस में, बहुत कम सहीफे हैं जो खुदा के कलाम के लफ्ज से या खुदा के लफ्ज से जो है वो शुरू होते हैं। मुझे मोटी मोटी बातें अगर याद हों तो पहली आयत में पैदाइश में जो है वो खुदा का जिक्र मिलता है, यहां पर खुदा का जिक्र मिलता है यूना की किताब में, फिर यूहन्ना की जो है वो गॉस्पेल में, और इसी तरह से कुछ और भी जो है वो किताबें हैं जिनमें जो है खुदा का नाम या खुदा के कलाम से उसका आगाज होता है। खुदावंद का कलाम यूना बिन इम्ती पर नाजिल हुआ कि उठ बड़े शहर ननवा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उसकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हुजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हुजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। याद रखिए, खुदा के इस खादम ने, खुदा ने जो है उसे फार ईस्ट, दूर मशरक में जाने का हुक्म दिया है।
جبکہ خدا کا یہ خادم جو ہے وہ کرایہ دے کر بندرگاہ یافا پر پہنچا ہے اور وہاں سے جہاز پکڑ کر وہ جو ہے وہ ترسیس، اس وقت یہ میڈیٹرینین سی کے بالکل آخری کونے پر اسپین کے جو ہے وہ جو کوسٹل ایریا ہے، اسپین کے آخری بارڈر پر جو ہے وہ جو اس کا سدرن بارڈر ہے وہاں پر جانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پرتگال کا جو ہے وہ ملک ہے، اور پرتگال کے بعد ہے وہ ایک بہت بڑا سمندر ہے جسے ہم اٹلانٹک اوشن بھی کہتے ہیں، جسے اردو میں ہم بحیرہ اوقیانوس کا نام دیتے ہیں، جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی سرحد سے جا کر ٹکراتا ہے۔ اور یہ فاصلہ جو ہے یہ 6000 کلومیٹرز کے قریب ہے، 5700 سم تھنگ، لیکن میں 6000 کا موٹا موٹا فگر بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ تقریباً 3500 سم تھنگ مائلز پر محیط ہے۔ یاد رکھیے خدا نے اسے ایسٹ کو جانے کو کہا، وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ویسٹ کی طرف جا نکلا ہے۔ ایسٹ میں جانے کے لیے اسے 550 میل یعنی 880 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا، جبکہ وہ 4 گنا دور ترسیس کو جو ہے 2000 میل یا 3200 کلومیٹر جو ہے وہ دور جانا چاہتا ہے۔ یونا جات ہفر یعنی یروشلم کے قریب ایک چھوٹا قصبہ، وہاں کا رہنے والا تھا۔ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا۔ یہ بڑی ڈسیسو سٹیٹمنٹ ہے، بڑی فیصلہ کن جو ہے وہ گفتگو ہے خداوند کا کلام۔ اور خداوند کا کلام جسے ہم فیصلہ کن جو ہے وہ سٹیٹمنٹ یا جملہ کہتے ہیں، یہی جو ہے وہ اس کتاب کی سچائی کو ثابت کرتا ہے۔ ہاں وہ بولا گیا اور یہاں لکھا گیا، اور پھر جب خدا کا بیٹا مجسم ہوا، خدا کا کلام کلمہ مجسم ہوا، اس نے اس کتاب کی سچائی کو ریفرنس دے کر نبی کی خدمت کو اس نے ثابت کر دیا کہ گزرے زمانوں میں کوئی شخص یونا نام جو ہے وہ ہو گزرا ہے، اور جس طرح سے اس کی لائف ہے، وہ جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا، اس طرح سے ابن آدم بھی رہے گا۔ یہ بات جو ہے اس کی خدمت، اس کتاب کی سچائی، اس کی آدرشپ پر جو ہے وہ مہر کر دے گی کہ یہ تصنیف خدا کی طرف سے ہے، مقدس صحیفوں میں سے ہے، اور سینکڑوں سال پہلے لکھی جانے اور چنی جانے کی وجہ جو ہے وہ خدا کا ارادہ ہے جو انسپائر کیا کسی کو، اور اس نے مقدس صحیفوں میں اس کا شمار کر دیا گیا۔ خدا کا کلام کیوں یہ بات کہے گی کہ یہ فیصلہ کن جملہ ہے یا اسٹیٹمنٹ ہے؟ کیونکہ یہ 7 دفعہ اس کتاب میں خدا کا کلام کہہ کر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی دفعہ پہلا باب پہلی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی، اس کے بعد دوسرا باب اس کی 10ویں آیت، پھر جو تیسری اور چوتھی بار ہے وہ تیسرے باب کی پہلی آیت اور پھر تیسری آیت، پھر چوتھے باب میں چوتھی، 9ویں اور 10ویں آیت میں خدا کا کلام اور خدا کا کلام 7 بار اس کتاب میں جو ہے خدا کے کلام کو بیان کیا گیا ہے، اس اسٹیٹمنٹ کو دہرایا گیا ہے۔ جب ہم نینوا کی بات کرتے ہیں کہ یہ کون تھے، اگر آپ جو ہے وہ یونا کی خدمت کو دیکھنا چاہیں کہ یہ شخص کہاں تھا، کیا سلاطین کی کتاب میں، تواریخ کی کتاب میں، بادشاہوں کے جو ہے وہ راج پاٹ میں کیا اس کا کبھی ذکر ملتا ہے؟ کبھی یہ بادشاہوں کے کورٹ میں شو اپ ہوا کہ اس نے خدا کا کلام کسی کو سنایا ہو، پیغام پہنچایا ہو؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سلاطین کی 2 کنگز میں آپ 14ویں باب کی 14ویں باب کی 25ویں آیت میں یونا کا ذکر پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ یروبام دوم کے وقت میں اس نے خدمت کی ہے۔ یہ دو تاریخیں ہیں جن کا ذکر ملتا ہے 853 سے 824، جبکہ یروبام کا وقت جو ہے وہ 8ویں صدی میں پایا جاتا ہے۔ آپ کو جو بھلا لگے آپ اس کو جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں، اور کتاب مقدس میں سے اس کی کنفرمیشن جو ہے آپ اسے لے سکتے ہیں تاکہ آپ سچائی کے ساتھ جو ہے اس کتاب کی باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ نینوا بہت بڑا شہر، اور جو ارامی ہیں، اسیرینز ہیں، ان کی امپائر ہے جو 900 BC سے لے کر 612 قبل از مسیح تک قائم رہی۔ They were the mighty force in the east during that time. بہت زوراور تھے،
پورے خطے پر پھیلے ہوئے تھے اور جو چاہتے تھے کرتے تھے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل بھی ان کو خراج دیتے تھے۔ بنی اسرائیل جب تک جو ہے وہ اسیرینز امپائر جو ہے وہ اس نے زور پکڑا اور انہوں نے اپنا سکہ جمایا، تب تک بنی اسرائیل کی یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ 2 حصوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے کمزوری کا بھی شکار ہوئی، ان کی اپنی عسکری قوت جو ہے وہ بھی کمزور پڑی، سیاسی طور پر جو ہے وہ سازشوں کا شکار ہوئے، محلاتی سازشوں کا بھی شکار ہوئے، اور پھر بت پرستی جو ہے اس وقت اب خوب ان کے درمیان گھر کر چکی تھی، کیونکہ بت پرستی نے جب کہ یونائٹڈ جب کنگڈم تھی، سلیمان جو آخری بادشاہ تھا اس متحدہ حکومت کا، بت پرستی اس وقت سے ہی جاری ہو چکی تھی، اور اس کے بعد کئی بادشاہ آئے، ان کے ادوار میں جو ہے اس نے بہت زور پکڑا، اور یوں روحانی طور پر ان کی حالت جو ہے خاصی ناگفتہ بے تھی۔ خداوند کا ہاتھ ان سے پیچھے اور پیچھے ہوتا چلا گیا۔ جب ہم ان ساری باتوں کو پڑھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں تو ہم نینوا کے بارے میں کہ خداوند نے اسے کہا کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کر دیا جائے گا۔ نبی ہے خدا کی غصے کی زبان کو بھی سمجھتا ہے، لفظوں کے پیچھے چھپی بہت ساری ایسی چیزیں جو عام انسان کی نگاہ سے دور ہوتی ہیں ان کو بھی وہ سمجھتا ہے۔ اس نے جب کلام سنا، اس کی 2 وجوہات ہیں اس کے نینوا نہ جانے کی۔ ایک تو یہ کہ دشمن کے سامنے، ان کے گھر میں، ان کی کورٹس میں، ان کے بازاروں میں کھڑے ہو کر یہ منادی کرنا، اعلان کرنا کہ نینوا برباد ہو جائے گا، کیا یہ موت کو خود سے دعوت دینے کے مترادف نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل ارامیوں سے، اسیرینز سے نفرت کرتے تھے، نہیں چاہتے، کسی قسم کا کوئی بزنس نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ مرد خدا جب اس نے یہ کلام سنا، بظاہر تو موت ہے، بربادی ہے اور خدا ناراض لگتا ہے، لیکن وہ اس کتاب کے اس کلام کے پیچھے موجود زندگی کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ خدا جس کو مارنا چاہتا ہے اس کو ناگہان بھی مار سکتا ہے، اس کو اچانک بھی جو ہے وہ موت دے سکتا ہے، اس کو وارن کرنے کی نبی بھیج کر 880 کلومیٹر تک کا سفر کروا کے کسی شخص کو وہاں بھیج کر ان کو مارنے کی دھمکی یا ان کو وارننگ دینے کی کیا ضرورت پڑی ہے خدا کو؟ خدا نے اگر مارنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر نبی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ پر کلام مقدس کہتا ہے کہ جب بھی خدا کو بڑا کام کرتا ہے اپنے بندوں نبیوں پر اس کو اشکارا کرتا ہے، اسے ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھیے جب کلام مقدس میں اس بات کا ذکر جو ہے وہ پایا گیا، اور میں جب اس کی اسٹڈی کر رہا تھا تو وہاں پر لکھا ہے، جہاں پر ہم نے 3 آیت کو پڑھا تھا، 4 کو شروع کرتے ہیں، لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے۔ تب ملا ہراساں ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا اور وہ اجناس جو جہاز میں تھی سمندر میں ڈال دے تاکہ اسے ہلکا کریں، لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا۔ جب میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا، یسوع مسیح کے حوالے کو بھی پڑھ رہا تھا، پھر مجھے خیال آیا کہ یہ بھی سو رہا تھا جہاز کے اندر، جبکہ باہر موت لہرا جو ہے وہ اس نے بہت شور اور وبیلا کر رکھا تھا، اور جب شاگرد گلیل کی جھیل میں تھے وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع سو رہا تھا اور شاگرد جو ہیں انہوں نے اسے جگا، اس نے کہا تجھے ہماری فکر ہی نہیں ہے، ہم مرے جاتے ہیں، لہریں ہمیں ڈبوئے جاتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ ناخدا جو ہے اس کے پاس جا کر کہنے لگے کہ تو پڑا سو رہا ہے، اٹھ اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ اب جو لوگ تھے تو یافا کی بندرگاہ پر یہ جہاز غیر قوم ملاحوں کا ہے، غیر قوم ناخداؤں کا ہے جو اس جہاز کے مالک ہیں یا اس بڑی کشتی کے مالک ہیں۔ انہوں نے سے کہا اٹھ تو بھی اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہم کو یاد کرو اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ قرعہ ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے قرعہ ڈالا اور یونا کا نام نکلا۔ تب انہوں نے اس سے کہا تو ہم کو بتا یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے۔
تیرا کیا پیشہ ہے اور تو کہاں سے آیا ہے؟ تیرا وطن کہاں ہے اور تو کس قوم کا ہے؟ انہوں نے سارے وہ سوال پوچھ لیے جو ہم مسیحی چرچز میں، عبادت گاہوں میں ہر روز ہر ہفتے بڑی دلیری کے ساتھ ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، خدا کی خاص ملکیت، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یہ تینوں چاروں سوال جو ہیں ان ناخداؤں نے انہوں نے یونا سے پوچھے ہیں، اپنا پیشہ بھی بتا، اپنی قوم بھی بتا، تو سب کچھ ہمیں بتا۔ اس نے ان سے کہا میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا، غور سے سنیے، بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ یونا کا جو جواب ہے اس میں بڑی گہرائی ہے، بڑی سوجھ بوجھ ہے، کیونکہ غیر قوموں کے لوگ مختلف خداؤں کو پوجتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، اور ان کے خدا جو ہیں کسی کا پانی پر اختیار ہے، کسی کا خشکی پر اختیار ہے، کسی کا مچھلیوں پر اختیار ہے، کسی کا پودوں اور فصلوں پر اختیار ہے، کسی کا ہواؤں اور فضاؤں پر اختیار ہے۔ اور ان کی سمجھ کے لیے یونا نے یہ کہا کہ میں خداوند آسمان کے خدا جو فضاؤں، جو ہواؤں اور اس یونیورس کا مالک ہے، جو ہوا، پانی، خشکی، ساری چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، میں تو اس کی پرستش کرتا ہوں۔ ہی از دا گاڈ ون ان آل، جس کا اختیار، جس کی اتھارٹی، جس کا ایریا آف آپریشن کسی ایک چیز پر نہیں ہے، وہ ساری چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، آسمانوں پر، زمین پر اور پانیوں پر، اور پانیوں کے نیچے پتاؤں پر، اس کا ساری چیزوں پر اس کا اختیار موجود ہے۔ اس نے اپنے منہ ہی سے یہ بات کہی، اور خداوند نے، یاد رکھیے، ہم اکثر جو ہے کچھ کتابوں میں کچھ واقعات پڑھ کر ہم وہ کتابیں ان ہیروز کے نام کر دیتے ہیں جن کی بابت وہ کتابیں لکھی گئی ہیں، یا جن کی لائف ہسٹری یا واقعات جو ہیں وہاں موجود ہیں۔ یاد رکھیے، ان کتابوں میں، ان کتابوں کا مصنف، ان کتابوں کا ماسٹر مائنڈ، ماسٹر آرکیٹیکٹ ایک ہی ہے، اور سارا جلال ان سارے انسیڈنٹ، ان سارے ایونٹس، ان ساری ہیپننگز کا جلال اور قدرت اور ساری عزت ایک ہی ہستی کو جاتی ہے، اور وہ خدا قادر مطلق یہوہ خدا کی ہے جو ان ساری باتوں کے پیچھے ہے۔ یہ سارا پلان اس کا ہے۔ یونا کی کتاب میں بھی وہی موجود ہے، وہی نظر آتا ہے۔ اس کتاب کا ہیرو یا اس کتاب کا جو کوئی بھی شخص جو ہے جس کا اس کتاب کا کریڈٹ کسی دوسرے شخص کو نہیں جاتا، نہ تو مچھلی کو جاتا ہے، نہ ہی یونا کو جاتا ہے، نہ ہی ان کشتی چلانے والوں کو جاتا ہے، نینوا کے شہر کے لوگوں کو بھی نہیں جاتا۔ اس کتاب کا صحرا، اس کتاب کا جلال خدا قادر مطلق یہوہ پاک خدا کو اور اس کی قدرت کو جاتا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ میں عبرانی ہوں، خداوند آسمان کے خدا، بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ تب وہ خوف زدہ ہو کر اس سے کہنے لگے، تو نے یہ کیا کیا؟ اگرچہ کہ وہ خدا کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، پر انہوں نے اس بات سے اندازہ کر لیا کہ یہ خدا جو ہے یہ کسی ایک چیز کا خدا نہیں ہے، اس کا ایریا آف آپریشن صرف کسی ایک جگہ پر نہیں ہے، نہ کسی نہر پر ہے، نہ کسی چھپڑ پر ہے، نہ ہی کسی جو ہے وہ جوہر پر کسی چیز پر ہے۔ یہ تو آسمان سے زمین اور زمین کے نیچے تک ساری چیزوں پر اختیار رکھتا ہے۔ اور وہ نہایت ڈر گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے، اس لیے کہ اس نے خود ان سے کہا تھا۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا، ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے، کیونکہ سمندر زیادہ طوفانی ہوتا جاتا تھا۔ تب اس نے ان سے کہا، مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو تمہارے لیے سمندر ساکن ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا طوفان تم پر میرے ہی سبب سے آیا ہے۔ یاد رکھیے، نبی جو ہے وہ مر جانے کو، ہلاک ہو جانے کو، ڈوب جانے کو، مچھلیوں کی خوراک بن جانے کو ترجیح دے رہا ہے، لیکن وہ نینوا نہیں جانا چاہتا۔ اس کی اور کتنے راز ہیں اس کے پیچھے، نبی کے جو ہے وہ دل میں کیا چل رہی تھی، اس کے بدن میں کیا جنگ جاری تھی، یہ خدا ہی جانتا ہے، پر اس نے مرنا جو ہے وہ پسند کیا۔
لیکن اس نے خداوند کے حضور جو ہے واپس جانے کو ترجیح نہیں پھر بھی دیا. اس نے کہا مجھے اٹھا کر جو ہے وہ پھینک دو. یہ طوفان تم پر میرے ہی سبب سے آیا. یاد رکھیے یسوع مسیح ناصری کے بارے میں لکھا ہے کہ عین اس وقت پر جب ہم گناہگار ہی تھے، تاریکی کا دورہ تھا، ظلمت کے پہرے تھے، ابلیس نے بہتوں کو بتیروں کو اندھا کر رکھا تھا، ان کی سمجھ ان کی سوچ مفلوج کر رکھی تھی، اس کی منمانی تھی، اس کی جو ہے اس پر حکومت تھی. اسی وقت خدا کا بیٹا ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. جب گناہ کا سمندر تلاطم خیز تھا، لہریں بھرپا تھی، دبوئے جا رہی تھی، کوئی شخص محفوظ نہیں تھا، اس وقت خدا کا بیٹا زمین پر آیا اس طوفان کے درمیان بیچوں بیچ میں، اور اس طوفان میں آ جانے کے سبب سے گناہ کا سمندر، گناہ کا زور، موت کا زور، ڈارکنس، پاور آف ڈارکنس جو ہے اس کی قوت جو ہے وہ بریک ہوئی، اس کا اختیار ٹوٹ گیا، اس کا شور موقوف ہوا. خدا کے بیٹے کے گناہ کے سمندر کے بیچوں بیچ آ کھڑا ہونے کے سبب سے یونا نے کہا مجھے پھینک دو سمندر میں تو یہ تمہارے لیے تھم جائے گا. خدا کے بیٹے نے رضا کارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیا تاکہ گناہ کے سمندر میں آ کر کھڑا ہو جائے، انسانوں کے درمیان ان کا سروپ دھار کر، تاکہ گناہ سے چھٹکارا ہو جائے، اس کا زور، اس کی منمانی اور ابلیس کی قوت بالکل ختم ہو جائے، اس کا اختیار انسانی زندگی سے جاتا رہے، ہر اس زندگی سے جو مسیح کو قبول کرتی ہے اور اس کی شرن میں، اس کی پناہگاہ میں آتی ہے. تو بھی ملاحوں نے ڈانڈ چلانے میں، یعنی اس کی جو چپو ہیں چلانے میں بڑی محنت کی کہ کنارہ پر پہنچے، لیکن نہ پہنچ سکے کیونکہ سمندر ان کے خلاف اور بھی زیادہ معجزن ہوتا جاتا تھا. تب انہوں نے خداوند کے حضور گڑ گڑا کر کہا اے خداوند ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہم اس آدمی کی جان کے سبب سے ہلاک نہ ہوں، اور تو خون ناحق کو ہماری گردن پر نہ ڈالے، کیونکہ اے خداوند تو نے جو چاہا سو کیا. اور انہوں نے یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور سمندر کا تلاطم موقوف ہو گیا. یاد رکھیے مجھے ان لوگوں کے جملوں سے مجھے جو ہے پینتوس پلاتوس کے جو ہے وہ کوٹس میں ہونے والی ایک گفتگو بھی یاد آ رہی ہے. یہ بے خدا ہیں، یہ غیر قوم ہیں، خدا سے واقف نہیں ہیں، اس پر ایمان بھی شاید نہ رکھتے ہوں، پوری طور پر اس سے واقفیت بھی نہ ہو، تو بھی بڑے ہی خوف سے کہہ رہے ہیں اگر ہم اسے پھینک دیں تو اس کے مر جانے کا جرم ہم پر جو ہے وہ نہ لادا جائے. لیکن یہودی کاہنوں نے، یہودی لوگوں نے، اس بڑی بھیڑ نے جنہوں نے روٹیاں بھی کھائی تھی، جنہوں نے معجزے بھی دیکھے تھے، جنہوں نے مسیح کا کلام بھی سن رکھا تھا، وہی بھیڑ جس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہوشنا ابن داؤد کو مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو دوسرے دن اس بڑی بھیڑ کا حصہ بن کر یہ کہتے رہے اسے مصلوب کرو. اور ایک غیر قوم یہ کہہ رہا ہے مجھے اس میں مصلوب کرنے کے لائق، اسے قتل کرنے کے لائق، سزائے موت کے لائق اس میں کوئی قصور نہیں پاتا ہوں. تو وہاں پر کھڑے لوگوں نے کہا اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد کی گردن پر. اسی لیے یسوع مسیح نے ان کے بارے میں سچ ہی کہا تھا اے نبیوں کے قاتلوں کی اولاد. ان کی بابت یہ بات جو کہی وہ سچ کہی تھی. تم جن کے جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا دعویٰ کرتے ہو انہوں نے تو نبیوں کو بھی قتل کیا تھا. یہ ناخداؤں نے جو ہے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، بڑے طرز سے بھرے ہوئے کہ ہم کس طرح سے کسی شخص کو یوں پانی میں پھینک کر ہم مار سکتے ہیں. اس نے کہا کہ انہوں نے اس کو سمندر میں پھینک دیا اور سمندر کا تلاطم موقوف ہوا. تب وہ خداوند سے بہت ڈر گئے اور انہوں نے اس کے حضور قربانی گزرانی اور نظریں مانی. لیکن خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو نگل جائے، اور یونا 3 دن اور رات مچھلی کے پیٹ میں رہا. یہ وہ بات ہے کہ 3 دن اور 3 رات وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا ہے. یہی وہ ریفرنس ہے جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری نے جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں ہم کو ڈاماڈول کر رہا ہے، ہمیں کو نشان دکھا دے تاکہ ہم تجھے مسیح اور مسیحا قبول کر لیں کہ آنے والا تو ہی ہے. اور مسیح نے بڑا سخت جواب دیا کہ اس جہان کے، اس دنیا کے، اس دور کے
بے زناکار اور بدکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یونا کے نشان کے علاوہ ان کو کوئی دوسرا نشان دیا نہ جائے گا۔ میں اور آپ جب خدا کا کلام سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ہمارے درمیان ہم جب ان لفظوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے کلام مقدس کی باتیں بیک اینڈ فورتھ، کبھی پرانے عہد نامے میں اور کبھی نئے عہد نامے میں ہمیں یاد دلائی جاتی ہیں کہ یہ کلام، یہ باتیں انسان سے نہیں خدا سے ممکن ہے۔ یاد رکھیے یونا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، آنے والے جو اس کا جو سیکنڈ چیپٹر ہے یا سیکنڈ ہے، ہو سکتا ہے اس کا تیسرا سرمن بھی ہو جائے، لیکن اگلے سرمن میں ہم یہ دیکھیں گے دوسرے باب میں کہ یونا جو ہے وہ 3 دن اور رات مچھلی کے پیٹ میں کیا مر گیا تھا یا پھر زندہ تھا۔ کون سی ایسی بات ہے جو اس سیکنڈ چیپٹر میں اور تیسرے جو ہے وہ باب میں چھپی ہے کہ یونا جو ہے در حقیقت مچھلی کے پیٹ میں معجزانہ طور پر زندہ رہا تھا یا پھر وہ بعد میں زندہ ہوا؟ اس بات کو جانیے، اور اگلے سنڈے جو ہے ہم اس پر بات کریں گے۔ خداوند نے چاہا تو ہم اس بات کو جو ہے کلام کے ریفرنسز کے ساتھ ہم اس بات کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم جان سکیں کہ یونا اور مسیح یسوع میں مماثلت کیا ہے۔ کیوں خداوند نے اتنے بڑے بڑے نبیوں کا ریفرنس دینے کی بجائے ایک ایسے شخص کا ریفرنس دیا جس کی بابت 3-4 چیپٹرز پر موجود، چند صفحوں پر موجود ایک سٹوری مشہور ہے، جس کی خدمت کا بھی زیادہ ذکر نہیں ملتا، اور جو واقعہ بھی ہے وہ بھی ایسا کہ اس نے خدا کی بات ماننے سے پہلی دفعہ انکار کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ریفرنس کا دیا جانا، اس کو یاد کیا جانا، اس کی خدمت کا اعتراف کیا جانا مسیح یسوع کی معرفت کیوں کر جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے معنی رکھتا ہے۔ اس کو جو ہے سننے کے لیے نیکسٹ سنڈے جو ہے پاکستان کے ٹائم 7:30 PM کے 7 o'clock جو ہے، سر معاف کیجیے گا، سنڈے پاکستان کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 7 بجے شام میں ہم پھر سے جو ہے وہ جڑیں گے اس بات کو سیکھنے کے لیے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے، اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بکثرت جو ہے وہ برکت ملتی رہے، آمین۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند رب الافواج، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں۔ تو نے ہمیں بنایا، ہم تیرے ہیں۔ خدا باپ، ہم تیرے کلام کے بھیدوں کو، تیری باتوں کو اور گہرائی سے اور سچائی کے ساتھ اور زیادہ جو ہے کھوج کے ساتھ ہم اسے سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں وہی روح بخش دے جس کی بابت لکھا ہے، جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا جو تو فرمائے ہمیں وہ کان بخش کہ ہم اسے سن کر سمجھ بھی سکیں۔ جتنے اس کلام کو سنتے ہیں خدا کے بیٹے یسوع کے نام میں برکت پائیں، ترقی پائیں، اور ان کے باطن سے تیرا یہ کلام کبھی جدا نہ ہو، یسوع ناصری کے نام میں۔